नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब और इतना ख़ास है कि ये वजीफ़ा फ़कीर को भी बादशाह बना दे। तो वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को आपने रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले कर लें। यह अमल आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने से भी पहले करना है और इस वजीफ़े को आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी कर सकते हैं और बाद में भी आपने इस अमल को करना है। ये वजीफ़ा मैंने पहले भी बहुत बहन भाइयों को बताया और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने उनकी रोज़ी में इतनी बरकत डाल दी है और उन्होंने इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया है। तो ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। तो रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले हमने अपने आप को कुछ चीज़ों से बचाना है, कुछ बातों से बचाना है जिसको हमने ज़िंदगी का फिर मामूल बना लेना है। ठीक है, जब हम शुरू में इस काम को करना शुरू कर देंगे तो बाद में हमारी आदत बन जाएगी और ख़ुद ब खुद हम इस चीज़ से परहेज़ करना शुरू कर देंगे। तो रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले हमने अपने आप से कुछ बातों का अहद कर लेना है कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है जब इंसान एक झूठ बोलता है तो उसके पीछे उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जब हम एक झूठ को छोड़ेंगे तो हम बहुत सारी बुरी चीज़ों से बच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या अहद करना है कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, हम कभी चुगली नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे। नंबर 3, कभी गीबत नहीं करेंगे। आपको पता है गीबत करना गुनाहे कबीरा है। ठीक है, हदीस में फरमाया गया कि जो शख्स किसी की गीबत करे और ऐसी बात बयान करे जो उसके अगर मुंह पर बयान की जाए तो वो उसको नागवार गुजरे, हदीस में उसको गीबत कहा गया है। और कहते हैं कि जो शख्स किसी भाई की गीबत करता है गोया कि उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तो क्या हम गवारा करेंगे कि हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं? तो हमने क्या करना है कि हम कभी गीबत नहीं करेंगे और हम हर वो काम करेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल करार दिया हो और हराम कामों से इज्तनाब करेंगे। 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद को भी पूरा करेंगे। रिज़्क़ के हलाल कमाएंगे भी, खुद भी खाएंगे और अपने अहले अयाल को भी रिज़्क़ के हलाल खिलाएंगे। क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है बल्कि रोज़ा हर उस काम से बचने का नाम है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। अगर हम भूखा प्यासा रहकर चोरी करेंगे तो हमारा भूखा और प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम गीबत करेंगे तब भी रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। चुगली करेंगे, झगड़ा फसाद करेंगे तो गोया कि हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हम अपने रमज़ानुल मुबारक से पहले हम करते थे। तो इस रोज़े का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले अपनी आदत को बदलना है ताकि रोज़े में हमें ये काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या करना है हमने भूखा प्यासा रहकर
اگر ہم چوری کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، جھگڑا فساد کریں گے اور سارا دن حرام کام کریں گے تو اس بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں روزے رکھنے سے پہلے ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا اور دل میں پختہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ دل آزاری سے مراد ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرے ہمارے کسی بہن بھائی کا دل دکھے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ایسی بات کریں تاکہ وہ اس سے خوش ہو، ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، پھر ہمارے روزے کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ چلتے ہیں ان کاموں کی طرف جو کام آپ نے کرنے ہیں، اور اس کام کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں دولت عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے پہلے کون سے 3 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اور یہ بہت ہی مجرب ترین عمل ہے اور علماء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ تو ہم نے 3 کام کون سے کرنے ہیں کہ روزی کے متعلق سب سے پہلے ہم نے روزی کے متعلق بے فکر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت جیسے ہم پریشان رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے روزی کم ہے یا ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہر وقت ہم اس ٹینشن میں اپنے آپ کو اگر لگائے رکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس ٹینشن سے بے فکر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، اور کیونکہ وہ سوراخ میں بھی چونٹی کو رزق عطا کرتا ہے، وہ زمین میں چلنے پھرنے والوں کو، کیڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزی سے نہ نوازے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دل میں پختہ عہد کر لینا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں روزی دے گا، اور ہم نے دل میں اس چیز سے بے فکر ہو جانا ہے۔ اور حاسدوں کے شر سے جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کریم ہمیں حاسدوں کے شر سے بھی پناہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ کسی کو اچھے حساب میں دیکھتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا کھاتے ہوئے، یا اس کے گھر میں آسائشیں دیکھتا ہے تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس سے یہ چیزیں ختم ہو کر میرے پاس آ جائیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ایک کام تو یہ کریں گے کہ اپنی روزی کے متعلق جب بے فکر ہو جائیں گے تو اللہ کریم آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی اللہ کریم آپ کو پناہ دیں گے۔ اور دوسرا ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہم نے روزانہ ایک تسبیح یہ وظیفے کے طور پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والا، ٹھیک ہے، اے روزی دینے والا۔ ہم نے روز کا یہ معمول بنا لینا ہے، رمضان آنے سے پہلے بھی اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور بعد میں بھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے روزانہ 500 مرتبہ یا رزاقو، یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے 5 تسبیحاں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دعا بھی کرنی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو جانے اور دل میں، اور پھر کیا کرنا ہے ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا ہے کہ صرف وہی روزی دینے والا ہے، اور دل میں کسی اور کے بارے میں خیال تک نہیں آنے دینا کہ میری روزی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کریم ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو شرک کس کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہمیں پیدا تو ہمارے رب نے کیا ہے، لیکن اگر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اور رزق کے لیے اگر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کیا، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی مشرک کو، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تو ہم نے یہ روزانہ کی تسبیح کرنی ہے، اور پھر ہم نے کہ یہی
دل میں توکل اور عہد کر لینا ہے کہ روزی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی، اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں اور شر اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہمارے نصیب بدلے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت، ٹھیک ہے، کوشش کریں، ظاہر ہے عورت ہے تو وہ گھر میں ہی 2 رکعت پڑھ لے، اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں بھی پڑھ لے، یعنی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھنے جائے اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کریں کہ کبھی وہ حرام روزی کو اختیار نہیں کرے گا، یعنی کبھی وہ حرام نہیں کھائے گا، حرام کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا مال اور رزق ملے گا وہ اسی میں ہی اللہ کا اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو کھائے گا۔ اور سب سے پہلے اس میں سے کیا ہے، جب روزی یعنی اس کو تنخواہ ملتی ہے یا اس کے پاس کوئی بھی پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالے گا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرے گا۔ یعنی اگر آپ کو تنخواہ ملی ہے یا آپ کے پاس کوئی مال آیا ہے، رزق آیا ہے، تو آپ اس میں سے تھوڑا سا جو ہے پیسے نکال کر مسجد میں ڈال دیں، یعنی اور اگر زیادہ ہیں تو نہایت خوش دلی کے ساتھ اللہ کے فی سبیل اللہ یعنی کسی کاموں میں خرچ کر دے، تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کرے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر، ٹھیک ہے، اپنے ہی گھر میں جانماز پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے یہ عہد کر لیں کہ جو میرا شوہر روزی کما کر لائے گا، ٹھیک ہے، میں اس پر شکر ادا کروں گی، اور جتنا بھی رزق ہوگا، جتنا بھی مال و دولت ہوگا، اس میں سے وہ ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے نہایت خوش دلی کے ساتھ نکالے گی، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں جو ہے غریبوں کو دے دے گی یا کہیں بھی نیک کام میں خرچ کر دے گی۔ تو آپ جب اس کام کو کریں گے تو آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت آپ کی غیب سے کیسے مدد کریں گے اور آپ کو کیسے بادشاہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کریں گے تو اللہ رب العزت، پہلی بات ہے جب ہم چھوٹے نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بڑے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے وظیفے کے طور پر ہم نے کیا کرنا ہے، رمضان المبارک سے پہلے بھی ہم نے اس کی چیز کو اپنا معمول بنا لینا ہے، یعنی 5 تسبیح جو ہیں 500 مرتبہ یا رزاق کی تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرنی، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر، ٹھیک ہے، پھر وہیں بیٹھ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو اللہ سے پختہ عہد کرنا ہے کہ کبھی حرام خود بھی نہیں کھائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں کھلائیں گے، اور روزی جتنی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ جتنا بھی مال و دولت عطا کریں گے اس میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے نہایت خوش دلی کے ساتھ اور نیک کاموں میں خرچ کریں گے۔ تو جب آپ ان 3 کاموں کو زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، جان و مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، آپ کو فقر سے بچائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو شہنشاہ یعنی بادشاہ بنا دیں گے اس عمل سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا جو وظیفہ میں نے بتایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔